अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ खबर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ शहादत जो केस चल रहा है असद नोटिस, उसके ऊपर तफसीलन आज हियरिंग हुई और इस स्टोरी के ऊपर तफसील के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे आते हैं जो हमारे प्रोग्राम की टॉप स्टोरी है। टॉप स्टोरी क्या है? इमरान खान को आज इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आपको याद है नाज़रीन, हर दफा जब भी वो लाहौर से इस्लामाबाद का सफर करते, खबरें आती, बताया जाता कि प्लान तैयार हो गया है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह देखा कि आज भी जब वहां से निकले इमरान खान साहब लाहौर, तो उन्होंने यहां पे आने से पहले एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, और मुझे अगर गिरफ्तार करने की हुकूमती ख्वाहिश है तो मुझे वो अरेस्ट वारंट दिखाएं, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। लेकिन जिस अंदाज से, जिस बोंडे अंदाज से इमरान खान को आज गिरफ्तार किया गया, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर जो है एक टेस्ट केस के तौर पर जो पढ़ाया जाएगा आने वाले वक्तों के अंदर। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस केस के हवाले से फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर महफूज कर लिया गया है। हम थोड़ी देर में फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो ख्वाहिश थी, बड़ी देरीना ख्वाहिश थी, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है, हुकूमती मामला से ज्यादा उनकी ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश एक ही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर मौके के ऊपर जब भी उनके लीडर ने उनको कॉल दी है तो वो लोग जो हैं वो निकले हैं। चाहे वो एक आपने देखा होगा कि 60 जलसों का एक प्रोग्राम था, उस वक्त भी वो लोग निकले। अभी जो कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस हवाले से भी ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ क्या। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई, अचानक ये खबर आई, उसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये गिरफ्तारी हुई किस केस के अंदर है, क्योंकि दर्जनों जो केसेस इमरान खान के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं वो हर अदालत के अंदर, चाहे लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर हो, मुख्तलिफ जो केसेस है उन जमानतें लेने के लिए इमरान खान हर जगह के ऊपर जाते हैं, मौजूद होते हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन ये कौन सा केस है कि अचानक से एक अरेस्ट वारंट दिखाए जाते हैं और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया, जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, वो सब कुछ हमारे सामने है। एक फिर हमें दिखाया जाता है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नैब की तरफ से, रावलपिंडी जो ऑफिस है, लेटर दिखाया जाता है, अरेस्ट वारंट दिखाया जाता है जो मीडिया के ऊपर फिर चला। उस अरेस्ट वारंट के मुताबिक जो है सेक्शन 9 जो है इस्तेमाल किया गया है नैब ऑर्डिनेंस का, और जो है अरेस्ट वारंट है, ये बुनियादी तौर पर अरेस्ट वारंट इशू हुआ था 1 मई को। अब 1 मई से लेके अभी तक जब मीनवाइल क्या हालात वाकयात हुए, नाज़रीन ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ जाना है, इसके बाद प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अभी आपने आजम नजीर तारड़ साहब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनसे फिक्रे पूरी तरह अदा नहीं हो रहे थे। जो नैब का वो हवाला दे रहे थे, नैब का जो उन्होंने कहा जी शायद मेरे पता चला है कि इंक्वायरी थी, शायद वो इन्वेस्टिगेशन में चली गई है, शायद वो आगे बढ़ गई है, तो शायद हमें वो उनको इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है, शायद मुझे कुछ पता नहीं है। तो एक तरफ कहते हैं कि जी नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा है, दूसरी तरफ शाम से लेकर अभी तक कुछ 4-5 इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देख ली हैं, सुन ली हैं कि ये जनाब आला आपने देखा लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद हमारे छोटे तारड़ दोस्त थे, अब बड़े तारड़ दोस्त, आप वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। क्या कहेंगे आप? जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, पहले एक इनके कुलीग आए हुए हैं। जी तो एक इनके पहले कुलीग आए थे, उन्होंने कई दफा गालियां दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा गालियां। मैं वो लफ्ज दोहरा नहीं सकता। ये कोई मुनासिब काम नहीं कर रहे। आपको पता है खावर गुमन, हम पहले दिन से रो रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, बातचीत करके मामला का हल कर लो। अब जो पूरे मुल्क से वाकयात सामने आ रहे हैं और जिस अंदाज से वहां हाई कोर्ट के अंदर वाकयात हुए हैं, उसके बाद कोई बंदा इसकी हमायत कर सकता है? मासवाए ये जो आपके सामने आ रहे हैं।
سر مجھے تو یقین کریں کہ کل سے مطلب اتنی پورے ملک کے اندر بے چینی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کے اندر رہتے ہیں. یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے جو ظاہر ہے اس کا ایک لیڈر ہے، وہ اپنی پالیٹکس جو بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی ان کا فیس آف ہو گیا، رد عمل آیا، ساری کی ساری جو معاملات سب کے سامنے ہیں. آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں. ملک ہمارا ہے، سارے پاکستانی اسی ملک کے رہنے والے، اسی ملک کے اندر ہم نے رہنا ہے، اور ملک کے حالات و واقعات ابھی جو بالکل آپ صحیح بات فرما رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ان کے ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، ہم بالکل اس بات کے اوپر میرے خیال میں ہم نے پہلی بھی بات کی ہے کہ جو بھی ایکوزیشنز ہیں، جو بھی الزامات ہیں، عمران خان تھوڑا ملک سے باہر بھاگ گیا ہے. کوئی 50 روپے کا کسی کو اس کے اوپر گارنٹی دے کہ جی میں آ جاؤں گا ملک کے اندر، وہ ملک کے اندر موجود ہے، لاہور کے اندر وہ رہتا ہے. جتنی بھی عدالتیں ان کو بلاتی ہیں وہ ہر عدالت میں جا رہا ہے، زخمی ہونے کے باوجود عدالتیں بلاتی ہیں وہ ہر عدالت میں پہنچ رہے ہیں، یہاں پہ بھی پہنچے. ابھی یہ جو سارے کا سارا معاملہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے، ابھی اس کے اوپر جو ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے. یہ جو گرفتاری آج ہوئی ہے، کیا وہ لافل ہے، ان لافل ہے، کن حالات و واقعات کے اندر ہوئی، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب پریمیسز سے کسی کو اس انداز سے گرفتار کیا گیا ہے تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب بھی کافی برہم تھے. انہوں نے پھر آئی جی اسلام آباد جو ہے پولیس، ان کو بلایا، انٹیریئر سیکرٹری کو بلایا، باقی جو عہدیداران ہیں ان کو بلایا کہ کیا وجہ بن گئی تھی، کیا اتنی مشکل آن پڑی تھی کہ اس انداز سے آپ کو یہ گرفتار کرنا پڑ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جب صبح لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلا تو اس نے اپنے بیان کے اندر بڑا واضح بتا دیا تھا کہ مجھے اگر گرفتار کرنا ہے تو اتنا لاؤ لشکر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپلی مجھے اریسٹ وارنٹ دکھا دیں اور اس کے بعد. اور میرے خیال میں یہ جو نیب کی طرف سے یہ 1 مئی کا ایک اریسٹ وارنٹ ہے، یہ بھی نیب جو ہے کوئی اور طریقہ کار استعمال کر سکتا تھا. مطلب ان کے گھر جاتے جناب اعلیٰ، اگلے دن بھی ہم نے دیکھا لاہور کے اندر مختلف ایک پوری ٹیم بنی تو اس دن تک انویسٹیگیشن گئی، انویسٹیگیشن چھٹی والے دن دفتر کھول لیا ہے. سر ضرور چھٹی والے دن اوور ٹائم لگائیں، سارا کچھ کریں، ہم بالکل اس بات کے اوپر قائم ہے کہ کوئی پاکستانی قانون کے سامنے سارے ایک برابر ہیں. لیکن یہ جو سارے کا سارا طریقہ کار ہے، ذوالقرنین اچھا صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، نیب کو دیکھتے ہیں سارا معاملہ. تو ذوالقرنین تھوڑا سا بتائیے گا، یہ جو نیب کا میں دیکھ رہا تھا آج اریسٹ وارنٹ سامنے آیا، آپ ہی نے اسٹوری بریک کی کہ اس کے اوپر 1 مئی کا جو ہے وہ تاریخ پڑی ہوئی ہے. تو 1 مئی سے لے کے ابھی تک کیا یہ انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، کیا عمران خان کو اپروچ کیا گیا؟ آپ کے پاس اس سے پہلے خبر تھی کسی جگہ کے اوپر کہ ہم یہ کہہ سکیں گے عمران خان اوائڈ کر رہا تھا، عمران خان نیب سے بھاگ رہا تھا؟ جی ذکر ہے. جی خبر صاحب، جو 1 مئی کا ہے، جو وارنٹ گرفتاری والا ہے، چیئرمین نیب جو ہے یہ وارنٹ گرفتاری دستخط کرنے کے بعد عمرے پر ہی چلے گئے تھے. اور 2 ہفتے پہلے کی اگر میں بات کروں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ای وی ایم ہوئی اور اس میں جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے یہ بھی زیر غور آیا، اور جو انکوائری تھی اس سے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کی گئی. اور عام طور پہ نیب انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہی جا کر گرفتاریاں کرتا ہے. تو یہ انویسٹیگیشن جب یہ عمل ہو گیا اور وارنٹ جو ہے یہ حاصل تو کر لیے گئے، اور اس کے بعد فوری طور پہ چیئرمین نیب بھی یہاں سے چلے گئے. تیاری یعنی کہ ان کی مکمل تھی. اور آج کی اگر بات کروں تو ہمیں یہ ہائی کورٹ میں یہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ آج گرفتاری ہونی ہے، کہ جس طریقے سے انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد پولیس کی جانب سے وہ ہمیں انڈیکیشن یہ دے رہے تھے کہ آج کسی طریقے سے. لیکن اس بات کو مکمل طور پہ خفیہ رکھا گیا تھا کہ کیس جو ہے وہ کیا نیب کا ہے، اور نیب نے یہ باضابطہ یہ کام شروع کر دیا ہے. اور نیب کی ٹیم ہائی کورٹ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی، پوری پلاننگ تھی. کیونکہ ہمارے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے آج ہمیں یہ اتنا صرف کہا کہ آج غیر معمولی معاملات ہوں گے، تو اس سے ہمیں جو ہے یہ انڈیکیشن مل چکی تھی کہ آج خان کی کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا ذوالقرنین یہ بتائیے گا کہ یہ جو القادر پورا ہو گیا تھا ذوالقرنین، اچھا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ سارے کا سارا فیصلہ آپ کو پتا ہے جو ہوا فیڈرل کیبنٹ کی سطح کے اوپر ہوا، وہ پیسے آئے، وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی علم ہے اس سارے معاملے کا، یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہوئی.
تو حکومت وقت ہے آج جو انٹیریئر منسٹر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے اوپر کوئی کارروائی کسی سطح کے اوپر وہ کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں جائیں, جناب اعلیٰ یہ پیسے آئے تھے, وہ پیسے کدھر گئے, کیا طریقہ کار تھا, فیڈرل جو کابینہ ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. تو نیب کو اچانک یہ کیس کیسے اچانک سے یاد آ گیا, جس کے اوپر ایک آلریڈی ایک حکومتی سطح کے اوپر اگر کارروائی ہوئی ہے تو پاکستان کا جو آئین یہی کہتا ہے کہ کابینہ ہائیسٹ فورم ہے فیصلہ سازی کا, تو اس کو لے کے نیب نے کیسے سارے کا سارا یہ ٹیک اپ کر لیا؟ دیکھیے, ایک تو جو نیب کی ترمیم ہوئی ہے اس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو بھی تحفظ دیا گیا تھا, لیکن اب کیونکہ معاملہ عمران خان کا ہے تو اس حوالے سے اس کو تحفظ جو ہے نیب نے نہیں دیا ہے جو نیب کی ترمیم ہوئی ہے. یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں بالکل جایا جا سکتا تھا کہ یہ جو پیمنٹ ہے کس طریقے سے ہوئی ہے, سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے کرے, لیکن کیونکہ جیسے یہ حکومت آئی تھی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام کیسز جو نکالنے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور جب یہ معاملہ شہزاد اکبر تک پہنچا تو پھر وہاں سے یہ کہانی کھلی کہ شہزاد اکبر نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے, جو معاہدہ تھا اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے بیسیکلی یہ ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف نہیں, یہ تھرو شہزاد اکبر جو ہے یہ کیس بنا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے وہ معاہدہ جو ہے وفاقی کابینہ سے چھپایا ہے, وفاقی کابینہ کو پتہ نہیں تھا اور اس کی منظوری دے دی, جو کہ سارا کا سارا عمل غیر قانونی تھا. اچھا ذوالقرنین, جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر, کیونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, کیا حالات و واقعات ہیں, لا اینڈ آرڈر کے, سیکورٹی کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو نیب آفس کی حد تک بات کروں تو وہاں پر مکمل طور پر سیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ شاہراہوں پر جو ہے اسلام آباد پولیس موجود ہے. پی ٹی اے کے کچھ کارکنان آئے تھے لیکن اس کے بعد نعرہ بازی کے بعد وہ بھی واپس چلے گئے. اسلام آباد کی حد تک تو مکمل طور پہ ہے. فیض آباد اور ایکسپریس وے اگر بات کروں ٹوارڈ پنڈی تو وہاں پر جو ہے صورتحال اچھی نہیں ہے, روڈ بند ہیں, لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان کی کرنٹ لوکیشن کا کچھ علم ہے کہ وہ اس وقت ان کو کہاں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ وہ نیب کے اندر ہی موجود ہیں, اور نیب سے ہم نے بار بار پوچھا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ نیب کے اندر ہی موجود ہے اور میڈیکل ٹیم نے آنا ہے, وہ چیک اپ کرے گی. آج رات جو ہے نیب راولپنڈی کے آفس میں ہی ان کو رکھا جائے گا اور کل صبح بھی دوبارہ میڈیکل چیک اپ ہوگا اور پھر ان کو احتساب عدالت لے جایا جائے گا, جہاں پہ ان سے جو ہے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے نیب کی جانب سے. ذوالقرنین, بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اچھا حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ کچھ 2 دن پہلے تک ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی کہ شاید کچھ حالات و واقعات بہتی کی طرف شاید چلا جائیں, کچھ شاید برف پگھلے, شاید یہ جو مذاکراتی عمل ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی لاہور کے اندر جب تقریر کی انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں. تو یہ مذاکراتی جو عمل تھا یہ کیا ایک بہانہ تھا یا ایک جیسے ایک فگ لیف تھا؟ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سارے کا سارا جو ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ جو ہی ہمیں موقع ملا, جو ہی کوئی صاحب لگا تو ہم نے یہ کام کر گزرنا ہے. تو مذاکرات صرف ایک, میں تو آپ کو پہلے دن سے ہی بتا رہا تھا نا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پر سامنے رکھا گیا وقت حاصل کرنے کے لیے. باقی یہ گرفتاری ہونی ہے. میرے پاس ویسے کچھ اطلاعات تھیں, میں نے آپ کے ساتھ ڈرتے شیئر بھی کی, لیکن آپ کا خیال تھا کہ شاید ایسا نہ ہو. جی صاحب. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں یہ بھی آج ریکارڈ پر کہوں کہ کل پی ٹی آئی نے, کیونکہ میں تو کل خود عمران خان صاحب سے خود ملا ہوں اور علیحدہ ملا ہوں 1 to 1, ماسوائے ایک صاحب کے جو ان کے بے تکلف دوست ہیں پچھلے لمبے عرصے سے, وہ بھی غیر سیاسی بندے ہیں, تو اس لیے خان صاحب نے کہا چلے آپ بیٹھے رہے, باقی سب کو نکال دیا تھا. تو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کل یہ کہا کہ 8 بندوں کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پولیس والے تھے اور کچھ دوسرے تھے. انہوں نے کہا جی ہر حالت میں کل عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور خواہ 50 بندے قتل کرنے پڑے کر دیں. یہ پی ٹی آئی والوں نے اطلاعیں میرے سے شیئر کی اور لوگوں سے بھی کی. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, اب کوئی جنگل کا قانون نہیں, عدالتیں ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, میرا نہیں خیال یہ ہو. تو میں نے وہاں ایک بڑے سرکاری افسر سے فون بھی کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایجنڈے میں نہیں ہے. تو آج جو واقعات ہوئے ہیں میں تو شرمندہ پھر رہا ہوں پی ٹی آئی والوں سے کہ میں نے کہا یہ آپ کی کسی نے آپ کو لڑانے کے لیے یہ سارا آپ کو فیڈ کیا ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو آج ملک میں ہو رہا ہے, ایک تو ہم اس کی تفصیلات دینے سے قاصر ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. اس وقت ہم یہ نہیں سمجھتے
کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کو وہ چوہدری صاحب جو حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر ہمیں بجائے اس کے اوپر جو جلتی آگ کے اوپر تیل پھینکے ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام ارباب اختیار سے ہماری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اس ملک کے اندر استحکام چاہیے، خدارا اس ملک کے اندر بالکل واضح ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، نہ سن لیں، یعنی ریاست کے جو مین ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہم نے ان کے اوپر نہ فائرنگ کرنی ہے نہ ان کو مارنا ہے۔ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات ان پر جو تحمل دکھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے حالات ایسے ہمارے ملک میں نہ پیدا ہوں۔ جی نہیں، اور یہ جو ہیں، یہ جو گاڑیاں دے رہے ہیں اور جو قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور خود بھاگ کے بھاگے ہیں۔ پہلے ایک صاحب تھا، اس نے پرویز بھائی کے گھر کا جو حشر کیا، اس دن خود سارے لوگوں کو لے کے سعودی عربیہ بیٹھا ہوا۔ آج وہ آدمی اور اس سے بھی بڑا، یہ دونوں سیاسی بندے جو ہیں لندن بیٹھے ہوئے اپنا ایکسٹینڈ کر کے، تاکہ جو رخ ہے وہ خاور گمن اور غلام حسین کی طرف جائے۔ یہ ہونا نہیں ہے، عدالتوں نے اپنا وجود قائم رکھنا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ملک جو ہے آئین کے بغیر نہ ہو جائے، فوج کو مداخلت نہ کرنی پڑے، اس کے بغیر کوئی حل نکالا جائے۔ اس وقت تک میں حتمی اطلاع دے رہا ہوں، بالکل اگر ان کی نہ سنی گئی اور ان کو بھی چیلنج کیا گیا اور للکارا گیا عدالتوں کو، تو پھر جو نتیجہ نکلے گا خاور گمن وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ناظرین، لیکن چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ لندن کے اندر موجود ہیں، سنا ہے کہ ان کو شاید لندن کا موسم اچھا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ایک آدھ دن اور میں دن اپنا ایکسٹینڈ کر لوں، لیکن ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ بنیادی طور پر نون لیگ کا اس حوالے سے مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ وہ تمام بیانات ہم سنانا چاہیں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تاکہ یہ جو ڈال رہے ہیں نا کہ جی نیب جو ہے با اختیار ادارہ ہے، نیب ہی چاہ رہا تھا، نیب کی خواہش تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی ضرور دکھانا چاہیں گے کہ ماضی کے اندر جب نون لیگ کے لوگ اپیئر ہوتے تھے نیب کی عدالت میں، نیب کے حوالے سے جو بھی کیسز چلتے تھے، یہ ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس ذرا بنانے کی کوشش کی، آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ جب سے پی ڈی ایم حکومت جو ہمارے سے وجود میں آئی ہے، کیا انداز ہے گرفتاریوں کا، اور اس سے پہلے کیا گرفتاریاں ہوا کرتی تھیں۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، بڑے باری دل کے ساتھ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی ماشاءاللہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی صحافت رہی ہے، لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، یہ جو حالات و واقعات ملک کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ کیا میرے جیسے، چلے میں بھی اتنا ینگ نہیں ہوں، جو 20s میں 30s کے اندر لوگ ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کریں ملک کے اندر اب کیا ہونے جا رہا آئندہ چند مہینوں میں، ہفتوں میں، سال میں؟ کیا ہم کچھ ہوش کے ناخن لینے جا رہے ہیں یا پھر یہی حالات و واقعات چلیں گے؟ یہ جو ان کا خیال ہے نا، خوف اور دہشت کی فضا قائم کر کے ہم الیکشن بھی نہیں کرائیں گے، ان کو مار دیں گے، ایک پارٹی کو بین کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج جو میں نے ریاست کے اعلیٰ ترین اداروں کا رویہ دیکھا ہے، میں مطمئن ہوں کہ آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کل کچھ اور ہم ڈسکس کر رہے ہوں۔ چلیں، یہ صورتحال جو آج ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات جتنی جلدی ہو سکتا ہے بہتری کرے۔ ناظرین، ابھی دوسری سٹوری کی طرف جاتے ہیں۔ عرشی شریف کیس، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، اس کی آج ہیئرنگ ہوئی، 5 ممبر بینچ، چیف جسٹس صاحب نے خود اس کو چیئر کیا۔ آج ایک بار پھر جے آئی ٹی وہاں پہ پیش ہوئی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل وہاں پہ پیش ہوئے، لیکن 3-4 جو اہم نقطے اس جو ہے پیشی کے دوران انڈر ڈسکشن آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بینچ نے کہا کہ ہر دفعہ جب آپ آتے ہیں ہمارے پاس، ایک جو ہے نیا ایک پنڈورا لے ہیں، نئی رپورٹ لے آتے ہیں، اس کے اندر ایک پیس آف ایویڈنس ایسا نہیں ہوتا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے کوئی کام کا کام کیا ہے، کوئی مٹیریل آپ نے اکٹھا کیا ہے، تاکہ اس کیس کے حوالے سے کوئی آگے بڑھا جا سکے۔ اور ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ آپ اس کو کوئی کام کریں سارے کیس کے حوالے سے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کے اندر کوئی بہتری لے کے آئے۔ تو کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔